अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहाँ से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और आज की इस वीडियो में हम जिस इंडेक्स की बात करने वाले हैं वो है महाना इस्लामिक इंडेक्स। तो हमने इससे पहले मुख्तलिफ इंडेक्स को कवर किया, उनको समझा कि उनमें क्या फ़र्क है, उसमें इन्वेस्टमेंट करने से आपके पैसे कैसे बढ़ सकते हैं और उसमें किस तरीके का रिस्क है। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं, लेकिन एक जर्नी आपके साथ शेयर हो रही है। और इसमें हमने देखा कि KSE 100 के हवाले से हमने बात की, KMI 30 के हवाले से बात की, KSE ऑल के हवाले से बात की, KMI ऑल के हवाले से बात की, फिर पाकिस्तान मेज़ान पाकिस्तान इंडेक्स की बात करी। PSX डिव 20 के अंदर हमने देखा कि कौन से कन्वेंशनल स्टॉक्स मौजूद हैं, उसमें कौन से नॉन कन्वेंशनल, मतलब बेसिकली शरिया और नॉन शरिया स्टॉक्स कौन से उसमें मौजूद हैं जो डिविडेंड भी देते हों। फिर उसके बाद हमने देखा कि आपके पास जो कह लें कि पाकिस्तान डिव 20 की हो गई, और इसी तरीके से फिर हमने KMI 30 और इन तमाम चीज़ों से कवर करते हुए हमने बैंकिंग सेक्टर, ट्रेडेबल सेक्टर्स को देखा कि बैंक का ट्रेडेबल सेक्टर्स में कौन से स्टॉक्स आते हैं और ऑयल एंड गैस ट्रेडेबल स्टॉक्स कौन से हैं। और अब आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से, वो है महाना इस्लामिक इंडेक्स। ये क्या है, इसके अंदर आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, इसका क्या तरीकाकार है, इसको समझते हैं। सबसे पहले जो है वो महाना इस्लामिक इंडेक्स जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक शरिया कॉम्प्लाइंट इंडेक्स है जो सिर्फ हलाल और इस्लामिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक जो कंपनीज हैं उनको इंक्लूड करता है। इस इंडेक्स का मकसद जो है उन इन्वेस्टर्स को सेफ, स्ट्रक्चर्ड और हलाल इन्वेस्टमेंट बेंचमार्क देना है जो रिबा और हराम बिजनेस से बचना चाहते हैं। ये इंडेक्स मार्केट के लीडिंग हलाल कंपनीज की परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब हम ये देखते हैं कि ये इन तमाम कंपनीज को जो है वो रिप्रेजेंट करता किस तरीके से। तो महाना इस्लामिक इंडेक्स जो है उन कंपनीज को शामिल करता है अपने इस इंडेक्स के अंदर जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स रखती हैं, जिनका लो इंटरेस्ट रिबा एक्सपोजर है, जो मुख्तलिफ सेक्टर से बिलोंग करते हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल रखते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो है इन्वेस्टर्स को क्वालिटी, डाइवर्सिफिकेशन और हलाल कॉम्प्लाइंस के साथ एक इंडेक्स है जो आपके लिए अवेलेबल हो गया है। अब अगर हम ये देखें कि इसका क्राइटेरिया किस तरीके से है, इसका ये जो मेजर मकसद, और कह लें कि उससे पहले अगर हम ये देखें कि जो इस्लामिक इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक बेंचमार्क है। ये आपको जो है उन कंपनीज को इसमें शामिल नहीं किया गया जिनके जो है जो शरिया कॉम्प्लाइंट नहीं है। ये इंडेक्स जो है आपको स्टॉक पिकिंग में आपके लिए आसानी कर देता है, और ETF या जो SIPs के ऊपर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज लोग बनाते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट जोन साबित होता है कि वो इस इंडेक्स के अंदर मौजूदा कंपनीज को सेलेक्ट करके उनमें अपने जो स्टॉक्स हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगर हम ये देखें कि इसकी स्क्रीनिंग किस तरह से होती है, तो इसमें सबसे पहला जो लेवल होता है वो बिजनेस लेवल की स्क्रीनिंग होती है। यानी जो महाना इस्लामिक इंडेक्स है इसमें वो सेक्टर्स शामिल होते हैं जो इस्लामिक के मतलब इस्लामिक रूल्स जो हैं जिसको अलाउ करते हैं। जैसा कि आपका बैंकिंग, इस्लामिक बैंकिंग का जो सेक्टर है, हर बैंक नहीं, जो इस्लामिक बैंकिंग को फॉलो कर रहे हैं, जो सीमेंट हो गए, ऑयल एंड एनर्जी के सेक्टर्स हो गए, फर्टिलाइज़र हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर गुड्स के जो सेक्टर्स हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। जिन सेक्टर्स को प्रोहिबिटली एक्सक्लूड किया गया है इस इंडेक्स के अंदर वो कन्वेंशनल बैंक्स हैं। वो आपके पास, हमारे पास अल्कोहल की अल्हम्दुलिल्लाह कोई कंपनीज नहीं होती हैं, अल्लाह का शुक्र है, हम इसके इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में। और गैम्बलिंग हो गई, या फिर इंश्योरेंस की जो पर्टिकुलरली कंपनीज हो गई, या इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंस की जो कंपनीज हैं वो इसके अंदर शामिल नहीं होती। इवन वो कंपनीज जो एनर्जी, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, फार्मास्यूटिकल, इन तमाम जगहों से भी रिलेट करती हैं, लेकिन वो शरिया कॉम्प्लाइंट नहीं है, तो वो यहाँ पे नहीं है। लेकिन पर्टिकुलर सेक्टर्स जो हैं जो इसमें शामिल नहीं होते। अब अगर हम ये देख लें कि दूसरा लेवल क्या होता है, एक बिजनेस स्क्रीनिंग के बाद दूसरा लेवल होता है फाइनेंशियल स्क्रीनिंग का। यहाँ
پر وہ بزنس جو حلال ہیں ان کی اسکریننگ کی جاتی ہے فردر، تاکہ ان میں سے کچھ نمبر آف سٹاکس جو سب سے اچھے پرفارمنس دکھائیں ان کو شامل کر کے ان کے ساتھ ایک انڈیکس کو بنایا جا سکے۔ تو فائنینشیل اسکریننگ میں جو انٹرسٹ بیئرنگ جن کمپنیز کا لو ہوتا ہے، لمٹ کم ہوتی ہے، جنہوں نے کم لونز لیے ہوتے ہیں ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ پھر جو کہہ لیں کہ جن کی انکم ریشو کم ہو ان کو لیا جاتا ہے۔ پھر لیکوڈیٹی ریشوز جن کی جو ہے تھریش ہولڈ جو ہے کے اندر آتی ہوں ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ اس سے یہ انشور ہو جاتا ہے کہ جو کمپنی ہے وہ پریکٹیکلی جو اس کا پرفارمنس ہے وہ حلال ہے، اور وہ صرف نام کے طور پر حلال نہیں ہے۔ پھر یہاں سے اگر بات کریں کہ اس میں کون کون سے سیکٹرز آ جاتے ہیں آپ کے پاس، تو فارماسوٹیکلز اور ہیلتھ کیئر کے اندر آپ کے پاس یہاں پہ ابٹ لیبارٹریز ہیں، پھر آپ کے پاس گلیکسو سمتھ ہے، آپ کے پاس HINWN ہے، اور اسی طرح سے سیرل ہے آپ کے پاس۔ یہ اہم کمپنیز ہیں۔ ان میں سے یہ بہت ساری کمپنیز ایسی بھی ہیں اس میں، جیسے سیرل ہو گیا یا گلیکسو ہو گیا، جو کہ MI30 وغیرہ کا بھی حصہ ہیں۔ سیمنٹ اور یہ جو آپ نے بھی ہم نے کمپنیز دیکھی ہیں فارماسوٹیکل اور ہیلتھ کیئر کی، یہ کمپنیز جو ہیں وہ ڈیفینسو نیچر رکھتی ہیں، یعنی مارکیٹ گرنے پر تب بھی یہ ریلیٹیولی اسٹیبل رہتی ہیں۔ ہیلتھ سیکٹر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کیونکہ ہمیشہ رہتی ہے، سو یہ انڈیکس کو ڈاؤن سائڈ پہ پروٹیکشن دیتی ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں سیمنٹ اور کنسٹرکشن سیکٹر کی، تو یہاں پر جو ہے سیمنٹ کمپنیز جو ہیں اس میں لکی سیمنٹ ہے، DG خان سیمنٹ ہے، فوجی سیمنٹ ہے، چراٹ ہے، کوہاٹ ہے، میپل لیف ہے، پائنیئر ہے، اور ان سب ہی یہ جو سیکٹر ہے پاکستان کا، یہ انفراسٹرکچر اور ڈیولپمنٹ سائیکل سے ڈائریکٹلی لنکڈ ہے۔ تو انفلیشن کے دوران جو ہے سیمنٹ کے جو سٹاکس ہوتے ہیں وہ اکثر اچھا پرفارم کرتے ہیں، اس لیے یہ انڈیکس کو جو ہے آپ سائیکلیکل گروتھ آپ کو اس میں دکھائی دیتی ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ فرٹیلائزر اور ایگریکلچر سے کون سی کمپنیز کو شامل کیا گیا ہے اس انڈیکس کے اندر، تو FFC، اینگرو فرٹیلائزر اور فاطمہ فرٹیلائزر کو شامل کیا گیا ہے۔ فرٹیلائزر کمپنیز جو ہیں وہ اسٹرانگ کیش فلوز اور ریگولر ڈیویڈنڈ دیتی ہیں، اور بہت ٹوٹل آئی تھنک 4 کمپنیز ہیں ہمارے پاس یہ۔ اور ایگریکلچر پاکستان کی بیک بون ہے، اس لیے یہ سیکٹر جو ہے وہ آپ کو انکم اسٹیبلٹی اور ڈیویڈنڈ دونوں پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے۔ پرٹیکولرلی اگر ہم FFC اس سال شریعہ کمپلائنٹ ہوا، اور فاطمہ کی بات کریں تو فاطمہ شریعہ کمپلائنٹ کے ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے اس سال میں بہت اچھا ہائی جمپس دکھائے ہیں۔ 80 سے یہ ٹریڈ 80 کے اراؤنڈ پہ یہ ٹریڈ ہو رہا تھا جنوری کے اندر 2025 میں، اور بائی دسمبر یہ اس وقت 140 کے اراؤنڈ پر ہے، 150 بھی اس نے ٹچ کیا بیچ میں۔ سو اگر ہم اس کے بعد دیکھیں کہ انرجی، آئل اینڈ گیس سیکٹرز کی بات کریں، تو یہ وہ سیکٹرز ہیں جو ہیوی ویٹ آپ کے سٹاکس کہلاتے ہیں، جو آپ کے بلو چپ سٹاکس ہیں۔ آپ کے OGDC ہو گیا، آپ کا PPL، ماری، HUBC، PSO، یہ اس میں آ جاتے ہیں۔ یہ کمپنیز جو ہیں وہ انڈیکس کو موومنٹ میں بہت زیادہ رول پلے کر رہی ہوتی ہیں۔ آئل پرائسز اور جو آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی ہے یہ آپس میں لنکڈ ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ سیکٹر ہائی امپیکٹ اور ہائی امپورٹنس رکھتا ہے۔ اب اگر ہم اسلامک بینکنگ سیکٹر کی بات کریں تو اس میں سے 2 کمپنیز اس انڈیکس میں شامل کی گئی ہیں، جس میں سے میزان بینک ہے اور فیصل بینک ہے، ان کو اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اسلامک بینکنگ سیکٹر جو ہے وہ پیور حلال فائنینسنگ گروتھ پرووائڈ کرتا ہے۔ یہ سیکٹر جو ہے وہ اسٹرکچرڈ اور ریگولیٹڈ ہوتا ہے، اس لیے انڈیکس کو ڈسپلن اور اسٹیبلٹی کے ساتھ آپ کو یہ انڈیکس ان 2 کمپنیز کو آپ کے لیے پریفر کرتا ہے۔ اب اگر ہم انجینئرنگ اور مینوفیکچرنگ سیکٹر کی بات کریں تو اس سیکٹر میں آپ کے پاس اٹیک ریفائنری آ جاتی ہے، ملت ٹریکٹر آ جاتا ہے، سازگار آ جاتا ہے، پاک الیکٹرون آ جاتا ہے۔ پاک الیکٹرون نے اس بار جو ریکمپوزیشن ہوئی اس کے اندر MI30 میں اپنا نام انٹر کروایا۔ سازگار نے اس سال اپنے سیلز کے حوالے سے، اپنی نیو کولیبریشنز کے حوالے سے، کہ اب اس کے جو رکشے ہیں وہ 3 بڑے اور کنٹریز کے اندر بھیجے جائیں گے، جن میں بنگلہ دیش بھی ہے، افغانستان بھی ہے۔ اور جو ملٹ ٹریکٹرز ہیں یہ اس کی پرائس، حالانکہ یہ گروتھ سٹاک نہیں ہے لیکن یہ ڈیویڈنڈ بہت اچھا دیتا ہے، تو یہاں پر یہ بھی بہت سارے انویسٹرز جو ہیں ان کا فیوریٹ سٹاک رہتا ہے جو ڈیویڈنڈ کے اندر انٹرسٹڈ ہوتے ہیں۔ تو لیکن اس میں جو والیوم ہے وہ بہت ٹائٹ رہتا ہے، تو اس میں انویسٹ کرتے وقت بہت سوچنا چاہیے۔ اور باقی اگر ہم یہ دیکھیں کہ کنزیومر اینڈ فوڈ کے اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کریں تو نیشنل فوڈز اس انڈیکس کا حصہ ہے، اور ہمارے سب کے گھروں میں کئی سالوں سے استعمال ہونے والی پروڈکٹ ہے۔ تو یہاں اس کے علاوہ اس میں سسٹم لمیٹڈ ٹیکنالوجی سے جو ہے سسٹم لمیٹڈ شامل ہے۔ سسٹم جو ہے وہ بیسیکلی ایکسپورٹ اور ٹیکنالوجی کا ایک بہت بڑا کہہ لیں کہ پارٹ رہا ہے، اور اس سال یہ بھی ایک مشہور سٹاکس میں اس نے اپنا نام بنائے رکھا ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ ہم دیکھیں کہ ایک ڈائیورسیفائڈ ہولڈنگ جو ہے وہ لکی کور انڈسٹریز کی ہے، جو ایک آپ کو بیلنس، انوویشن اور ڈائیورسیفیکیشن دے دیتا ہے یہ پورا کا پورا انڈیکس۔ اب اگر ہم اس کے ویٹیج اور ری بیلنسنگ کے حوالے سے بات کریں تو مارکیٹ کیپٹلائزیشن
کیپٹلائزیشن کا جو بیسس پر ویٹ اسائن کیا جاتا ہے ان کمپنیز کو. بڑی کمپنیز کا جو امپیکٹ ہے وہ اس میں زیادہ ہے. ریگولر ریبیلنسنگ ہوتی ہے اس میں بھی, جیسے KMI 30 میں ہوتی ہے. اور نان کمپلائنٹ کمپنیز جو ہیں وہ آٹومیٹکلی اس سیکٹر میں نہیں شامل کی جاتی. انویسٹرز کو جو ہے اس میں ڈیلی ٹریکنگ کی ضرورت نہیں پڑتی. اب اگر ہم یہاں سے میں ایک آپ سے بات کروں کہ آپ, بہت سارے لوگوں کا سوال ہوتا ہے اب یہ انڈیکس ہے تو ہم اس انڈیکس کو کیسے خرید سکتے ہیں. تو اس انڈیکس کو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو ایک بٹن آپ کلک کریں گے, جیسے ETF میں آپ ایک ETF خریدنا ہے تو آپ ایک بٹن کلک کرتے ہیں اور آپ کے پاس نمبر آف اسٹاک جو اس کمپنی میں جو اس پرٹیکولر ETF کا حصہ ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں. انڈیکس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ PSX کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں, آپ وہاں انڈیکس کھولتے ہیں, وہاں آپ دیکھتے ہیں, یا آپ نے جو بروکر ٹریڈنگ ایپ لی ہوتی ہے اس میں بھی آپ کو یہ تمام انڈیکس شو ہو رہے ہوتے ہیں. آپ وہاں دیکھتے ہیں کہ اس انڈیکس کے اندر کون کون سی کمپنیز ہیں, ان کی کیا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس رہی ہیں. اب آپ اس میں سے ویٹیج دیکھتے ہیں. ہر کمپنی جو ہے وہ ایک انڈیکس کے اندر ایک ویٹیج رکھتی ہے. جو اس میں بیسٹ ویٹیج والی کمپنیز ہیں ڈفرینٹ سیکٹر سے جو ہوں, آپ ان میں سے 2 سے 3 کمپنیز 4 کمپنیز سلیکٹ کرتے ہیں. آپ ان کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پڑھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ کیسے پرفارم کرنے والی ہیں, لانگ ٹرم کے لیے اچھی کمپنیز ہیں. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, آپ اس کے اندر اپنے پیسے ان پرٹیکولر, جیسے آپ نارملی ایک اسٹاک کو سرچ کرتے ہیں, مثال کے طور پہ لے لیتے ہیں کہ آپ سسٹم لمیٹڈ کو دیکھتے ہیں, تو آپ پھر سسٹم ٹیپ کرتے ہیں, سسٹم میں جاتے ہیں, اس کے جتنے نمبر آف شیئرس خریدنا چاہتے ہیں وہ آپ خرید لیتے ہیں. اسی طریقے سے پھر آپ کسی اور کمپنی کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے شیئرس خریدتے ہیں, پھر کسی اور کمپنی کو اور اس کے شیئرس. تو اس طریقے سے آپ جو ہے انڈیکس میں موجود کمپنیز کو بائی کرتے ہیں اپنی اس کے ویٹیج کی بنیاد پر. بعض لوگ جو ہے وہ پورا کا پورا انڈیکس فالو کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جو انڈیکس میں جتنی کمپنیز ہیں وہ ساری کی ساری کمپنیز بائی کرتے ہیں, اور وہ جیسے جیسے ہر 6 مہینے بعد, کیونکہ ان انڈیکس کے اندر چینجز آتے ہیں, ان کی ریکمپوزیشن ہوتی ہے, تو اس کے حساب سے وہ اپنی ایگزٹ اور انٹری جو ہے وہ پلان کرتے رہتے ہیں. اور اس میں یہ بھی ایک چیز ہے کہ جب اگر کسی کی انویسٹمنٹ 10,000 سے 1 لاکھ روپے کی ہے تو پھر یہ پریفرڈ نہیں ہے کہ وہ 30-40 کمپنیز میں انویسٹ کرے, کیونکہ اس سے آپ کو پروفٹ جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گا. کیونکہ آپ کسی بھی کمپنی سے جو ہے نا اتنے فائدے میں نہیں ہوں گے کہ آپ اس کو اگر کسی ایک اسٹاک کو بیچیں تو آپ کوئی اچھی انکم اس میں سے جو ہے ایک اچھا کیپٹل گین حاصل کر سکیں. تو اس لیے پریفر یہی ہے کہ اگر آپ 10,000 سے 1 لاکھ تک کی اماؤنٹ انویسٹ کر رہے ہیں تو آپ جو ہے 3 سے 5 کمپنیز میکسیمم سلیکٹ کر کے ان کے حساب سے چلیں. اور پھر آپ کی جیسے فیوچر میں آپ کی انویسٹمنٹ اگر 10 لاکھ سے اوپر چلی جاتی ہے تو پھر آپ اس کے اندر ملٹیپل کمپنیز یعنی 10 سے 12 کمپنیز پہ شفٹ کر جائیں. اس طرح سے آپ اپنی نمبر آف کمپنیز کی اماؤنٹ بڑھا سکتے ہیں. اب اگر ہم یہاں پر یہ بات کریں, ویٹیج کے حوالے سے ہم نے بات کر لی. اب اگر ہم اس میں یہ دیکھیں کہ رسک جو ہیں ہر جگہ پر ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں, اس میں جو رسک اپ سائڈ کی طرف ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کے پاس ایک تو لانگ ٹرم گروتھ دیکھی جاتی ہے, انفلیشن کی پروٹیکشن ہے, حلال ڈائیورسیفیکیشن ہے, ڈیویڈنڈ کا پوٹینشیل ہے اس میں. لیکن ڈاؤن سائڈ پر دیکھا جائے تو مارکیٹ کریش کا اثر بھی ہوتا ہے اس انڈیکس کے اوپر. انرجی اور سیمنٹ کی والیٹیلٹی بھی دیکھنی پڑے گی. گارنٹیڈ ریٹرنز جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں ہوتے کسی جگہ پر. تو رسک لیول جو ہے وہ انڈیویجول سٹاک سے کم ہے اور بینک ڈپازٹ سے زیادہ ہوتا ہے. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ کون اس میں انویسٹ کر سکتا ہے, تو اس میں جو لانگ ٹرم انویسٹرز ہیں, جو اسلامک انویسٹرز ہیں, وہ اس میں انویسٹ کرتے ہیں, جو SIP یعنی کہ سسٹمیٹک انویسٹمنٹ پلان کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں اور ETFs کے اندر بائی کرنا چاہتے ہوتے ہیں. آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے اگر نیا ابھی انویسٹمنٹ سٹارٹ کی اور ابھی آپ نے سٹاکس نہیں بائی کیے, تو مجھے بتائیے گا کہ ہم اس میں اگر آپ کو گائیڈ کریں کہ آپ سٹاک کا اکاؤنٹ کیسے اوپن کرتے ہیں, اوپن کرنے کے بعد آپ پہلے نمبر پہ کن چیزوں کو خریدیں اور پھر وہاں سے اپنی جرنی سٹیپ بائی سٹیپ آپ کس طریقے سے آگے لے کے چل سکتے ہیں. تو جو لوگ اب نیا اکاؤنٹس میں ابھی انویسٹ کرتے ہیں اور وہ سیف انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ ریگرس ٹریڈنگ نہیں کرنا چاہتے. ایک ہوتا ہے کہ سوئنگ ٹریڈ ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے انٹر ڈے ٹریڈنگ. انٹر ڈے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ صبح خریدتے ہیں اور شام تک آپ نے ایگزٹ کرنا ہے, چاہے آپ کو لاس ہو رہا ہے یا پروفٹ ہو رہا ہے. پھر آ جاتے ہیں سوئنگ ٹریڈ, جس میں آپ سٹاکس کو خریدتے ہیں, کچھ دن کے لیے ہولڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس میں اس کو سیل کرتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہ جابین ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ہاؤس وائفس ہیں, یا وہ اپنی لانگ ٹرم ویلتھ کے اوپر ورک کر رہے ہیں, کچھ پرٹیکولر گولز لے کے چل رہے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ ہر مہینے کچھ اماؤنٹ جو ہے وہ انویسٹ کرتے ہیں اور اس کو مانیٹر کرتے رہتے ہیں. اور اس کے بعد جب بھی تو ان کے لیے بہتر یہی ہوتا ہے, کیونکہ وہ نمبر آف کمپنیز کو, ان کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو, ان کے آنے والے کانٹریکٹس کو نہیں پڑھ سکتے اتنا زیادہ. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, وہ ایک انڈیکس کو فالو کرتے ہیں, اس میں موجود کچھ کمپنیز کو سلیکٹ کرتے ہیں اور ان پرٹیکولر کمپنیز کے حوالے سے جو نیوز
وغیرہ آتی ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں، یا اگر اس انڈیکس نے یعنی کہ اگر وہ KMI 30 کو دیکھ رہے ہیں، PSX Div 20 کو دیکھ رہے ہیں، یا وہ پھر ماہانہ اسلامک انڈیکس کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر وہ کمپنی ان انڈیکس میں سے ریموو کی گئی ہے تو پھر وہ الٹیمیٹلی اس سیکٹر میں سے اپنی بائنگ کو کسی پروفیٹیبل پوائنٹ پر جا کر پروفٹ ٹیکنگ کر کے کلوز کرتے ہیں اور کسی نئے کمپنی کو سلیکٹ کر کے اس میں انٹری کر لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بھی آپ جو ہے ہر 6 مہینے کے بعد اپنی جو پورٹ فولیو ہے اس کو ری بیلنس کر لیا کریں۔ جو بگنرز ہیں، جو اسٹاک پکنگ کو نہیں سمجھتے ہیں، وہ انڈیکس میں سے اپنے اچھے اسٹاکس جو ہیں وہ پک کر سکتے ہیں، کیونکہ انڈیکس میں وہ اسٹاکس موجود ہوتے ہیں جو پرٹیکولرلی جو آپ کے پاس یہ KMI 30 ہو گیا، PSX Div 20 ہو گیا، میزان اسلامک ہو گیا، ماہانہ اسلامک ہو گیا، یہ وہ انڈیکس ہیں جن کے اندر وہ سٹاکس ہیں جو آپ کے لیے باقاعدہ سلیکٹ کر کے ڈالے گئے ہیں، جو فائنینشیل اسکریننگ سے گزرے ہیں، جو حلال اسکریننگ سے گزرے ہیں، جو آپ کے پاس کہہ لیں کہ مختلف پیرامیٹر سے گزر کے آپ کے پاس موجود ہیں۔ تو انویسٹرز کے لیے وہ آسان ہو جاتا ہے کہ وہ ایک ڈائیورسیفائڈ پورٹ فولیو بنا سکیں۔ 3 سے 10 سال کا جو ہوریزون ہے وہ آپ کا ایزیلی مکمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ماہانہ اسلامک انڈیکس ہے یہ ان لوگوں کے لیے بالکل آئیڈیل نہیں ہے جو ڈے ٹریڈرز ہیں یا جو شارٹ ٹرم اسپیکولیشنز پہ چلنا چاہتے ہیں۔ اب اگر ہم اس کے علاوہ اس کو کمپیریزن دیکھیں اس کا KSE 100 کے کمپیئر میں، تو ماہانہ اسلامک انڈیکس جو ہے وہ ایک شریعہ کمپلائنٹ انڈیکس ہے۔ اس کے اندر جو کمپنیز شامل کی گئی ہیں وہ KMI آل میں سے شامل کی گئی ہیں۔ KSE 100 جو ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہوتا۔ انٹرسٹ ایکسپوجر کی بات کی جائے تو اس کے اندر وہ کمپنیز شامل ہوتی ہیں جن کا انکم ریشو جو ہے وہ کم، جو مطلب لائک ڈیٹ یا لون یا ربا کہہ لیں وہ بہت کم ہو، یعنی 5% سے زیادہ نہ ہو، جبکہ KSE 100 میں ایسی کوئی لمیٹیشن نہیں ہوتی، اس میں وہ تمام کمپنیز بھی ہوتی ہیں جو 30-40% پر بھی آپ کو دکھائی دیتی ہیں۔ سیکٹر سلیکشن کی بات کی جائے تو اس کے اندر باقاعدہ کمپنیز ایک سلیکشن کرائٹیریا سے گزرتے ہیں، جبکہ KSE 100 ایک اوپن کرائٹیریا ہے جو آپ کو 100 ایسی کمپنیوں کے بارے میں بتاتا ہے جو آپ کی اکانومی کو رن کر رہی ہیں۔ تو ان کے درمیان یہ ایک ڈفرینس ہے۔ پھر رسک کی بات کی جائے تو ماہانہ اسلامک انڈیکس میں بہت میڈیم کائنڈ کا رسک ہے، جبکہ KSE 100 میں میڈیم ٹو ہائی ہے، کیونکہ وہ کمپلیٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے پراپر قسم کے فنڈامنٹل اینڈ ٹیکنیکل انالیسس پہ۔ حلال انویسٹرز کے لیے جو ہے آئیڈیل ماہانہ اسلامک ہے، اور KSE 100 کیونکہ کمپوزیشن ہے نان شریعہ اور شریعہ کمپلائنٹ کی، تو اس میں سے آپ کو پھر سلیکشن کرنی پڑتی ہے کہ آپ کن سٹاکس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ایک لانگ ٹرم فلسفی کی بات کی جائے تو آپ کو کوانٹٹی کے بجائے اس میں کوالٹی پر فوکس کرنا ہے، سسٹینیبل اور حلال ارننگ کو پریفر کرنا ہے، آپ نے اکنامک جو آپ کی ریلیونسی ہے اس کو مینٹین کرنا ہے اس انڈیکس کے تھرو۔ تو اگر آج کی ویڈیو کے حوالے سے میں آپ کو ایک فائنل کنکلوژن کی بات کروں تو ماہانہ اسلامک انڈیکس میں جو پاکستان کی ٹاپ حلال کمپنیز ہیں وہ شامل کی گئی ہیں۔ ملٹی سیکٹر جو ایکسپوجر ہے یہ آپ کو وہ دیتا ہے، اسٹرکٹ شریعہ سکریننگ اس میں فالو کی گئی ہے۔ ETF اور SIP پلان کو فالو کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ان کے لیے یہ بہت آئیڈیل ہے، اور لانگ ٹرم انویسٹرز جو ہیں وہ اس کو سوٹ کرتا ہے ان کو۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ماہانہ اسلامک انڈیکس اور میزان اسلام پاکستان انڈیکس ان کے درمیان کمپیئر کریں کہ پچھلے 3 سال میں یا 5 سال میں ان کے درمیان کس طریقے کا ڈفرینس ہے اور کون سا بہتر ہے، اور کیا ان کے اندر ڈفرینسز ہیں، اور ان میں سے کون بہتر کمپنیز ہیں یا کون سے کمپنیز ایسی ہیں جو دونوں میں شامل ہیں، تو مجھے بتائیے گا، ہم اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں۔ اور پھر ہم نے یہاں اس کا کمپیریزن ایک اور چیز سے کرنا ہے کہ ہمارے پاس میزان ETF موجود ہے، ماہانہ ETF موجود ہے، اور ہم ان کو دیکھیں گے کہ ان کا ڈفرینس ان انڈیکس سے کس طریقے سے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، آپ نے چینل کو لائک کیا ہوگا، شیئر کیا ہوگا، سبسکرائب کیا ہوگا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ آج کے لیے میں لیتی ہوں الوداع، السلام علیکم۔